अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी रोज़नामे ने सर्वे रिपोर्ट छापी है और ये सर्वे किया है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। इसके मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों के दौरान जो कारोबारी लोग हैं उनके एतमाद और उनके एतबार में कमी वाक़ हुई है। पिछले 6 माह के दौरान जो पाकिस्तान का स्कोर था वो 17 से 21 पे आ गया है, यानी पाकिस्तान ने -4 अचीव किया है। दूसरे मानों में आप कह लें कि ये तरक्की नहीं हुई बल्कि तनज़ुली हुई है। इसके साथ साथ ये सर्वे रिपोर्ट ये भी बताती है कि मुल्क में जारी जो गैर यकीनी है या आप कह लें कि गैर मुस्तहकम हालात हैं वो सबसे बड़ी वजह है मुआशी सूरत हाल के अबतर होने की। लेकिन जब हम हुकूमत के लोगों से बात करते हैं, पिछले दिनों इसहाक डार साहब का भी इंटरव्यू आया, वो ये फरमाने लगे कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमती लोग तो हमेशा ये अच्छी खबर दे रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ख़ासे मुख्तलिफ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ अगर देखे जाएँ तो पोर्ट पर लाखों डॉलर के कंटेनर्स खड़े हुए हैं। डॉलर ना होने की वजह से वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। एलसीए ना खुलने की वजह से कारोबारी तबका मज़ीद परेशान है और ये परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। इरशाद साहब, सियासत पे बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं, वो देख कर यूँ मालूम होता है कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के अवाम को आने वाले दिनों में मज़ीद कोई अच्छी खबर ना सुनने के लिए ख़ुद को तैयार कर लेना चाहिए? 98 में इसी तरह के हालात हुए, डॉलर काबू में नहीं आ रहा था। वो 50-52 रुपए से बढ़ता बढ़ता 67 तक चला गया। तो इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनसे किसी ने सवाल किया कि जी ये क्या बनेगा, मुल्क का हालात कब बेहतर होंगे, मुआशी और डॉलर कब वापस आएगा। तो उन्होंने कहा दुआ करें कि या तो तेल निकल आए पाकिस्तान में या पाकिस्तान की करेंसी का नाम डॉलर हो। तो अब भी जो सूरत हाल है मायूसी की, इत्तेफाक से इस वक्त भी। ठीक है इरशाद साहब, आप बात जारी रखिएगा। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू करते हैं। जी इरशाद साहब। तो अब सूरत हाल जो है वो ख़ासी मायूस कन है, परेशान कन है। अगरचे हुक्मरान हमें ये खुशखबरी सुनाते हैं कि आज नहीं तो कल हालात ठीक हो जाएंगे, डॉलर भी दस्तयाब होगा बल्कि अर्ज़ा होगा और महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। अब जो उम्मीदें हैं वाबस्ता हुक्मरानों की वो हैं, अगर हमें रूस से तेल और गैस मिलती है और फिर वो ज़ाहिर बात है कि 25% या 30% या 40% रियायत पे अगर मिलती है तो कोई रिलीफ मिल सकता है। मुसद्दिक़ मलिक साहब अभी हाल ही में रूस से वापस आए हैं, उनका शोबा भी है, तो मेरा ख़्याल हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पूछते हैं मुसद्दिक़ साहब, ये दौरा रूस कैसा रहा और ये ख़रीदारी का मुआहदा कब तक हो जाएगा और कब तक हमें सस्ती गैस और तेल मिलना शुरू होंगे? मैं समझता हूँ जी ये बहुत कामयाब दौरा रहा है। उसमें हमने ब्रॉड पैरामीटर्स जो हैं उन पे गुफ्तगू की है, जिसमें हमारी जो तेल है, हमारा जो खाम तेल है जिसके ज़रिए यहाँ पे पेट्रोल और डीजल बनता है, उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई। डीजल पे भी हुई, पेट्रोल पे भी हुई, एलएनजी पे भी गुफ्तगू हुई। तो इंशाअल्लाह ये रूस के जो वजीर हैं तवानाई के, वो इंशाअल्लाह जनवरी में तशरीफ लाएंगे। उससे पहले सारा प्रेपरेटरी काम जो है वो शुरू हो चुका है। हम अब अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जैसे ही उनका दौरा मुकम्मल होगा और जो हमारा बैनुल मुल्की जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन हो जाएंगे इंशाअल्लाह पहले क्वार्टर में अगले साल के। तो अब भी जो सूरत हाल है 7-8 माह में, 8 महीने तो हो गए हैं तकरीबन, उसमें जो मायूस कुन सूरत हाल है दो हैं। एक तो ये है कि बैनुल-अक़वामी हालात जो ज़ाहिर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं मुल्क के हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस भी ख़ास तौर पर माशी हवाले से कोई ऐसी नहीं रही। जो एक तासुर था जनाब शहबाज शरीफ साहब के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का, वो बुरी तरह मजरूह हुआ है। और इसहाक डार साहब जो जादूगर समझे जाते थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उससे ज़्यादा जो मसला है वो है सियासी अदम इस्तेकाम और बेयकीनी का। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि फरवरी मार्च तक मुआहदा हो जाएगा या तेल और गैस की आमद शुरू हो जाएगी?
انشاءاللہ جی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو بھی تیاریاں اس کے لیے کرنی ہیں اس پہ کام شروع ہم کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ پہلے کوارٹر میں تیل یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں ہمارے ہاں عمران خان صاحب، شوکت ترین صاحب یہ کہتے رہے کہ ہمیں 30% رعایت پہ، رعایتی نرخوں پہ تیل دینے کے لیے تیار تھا، ہم 40% کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ روس بھارت کو 40% ڈسکاؤنٹ پہ دے رہا ہے۔ تو یہ ہمارا ریٹ جو ہوگا 30% ڈسکاؤنٹڈ ہوگا یا 40% ہوگا، کیا توقع کریں؟ جی اس طرح کی کوئی گفتگو روس اور پاکستان کے درمیان میں نہیں ہوئی۔ اچھا، ہمارے پاس پوری جو فائلیں موجود ہیں اس میں ریکارڈ موجود ہے، کسی جگہ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا جو عمران خان صاحب گفتگو فرماتے ہیں، جی ہو سکتا ہے انہوں نے چلتے میں سر راہ کسی سے بات کی ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو ملک کے سربراہان آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ہر گفتگو جو ہے وہ منٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کے کوئی منٹ سرکار کے پاس نہیں ہے جہاں پہ یہ گفتگو ہوئی ہو۔ اچھا اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اگر آپ نے پکی بات نہ بھی کرنی ہو تو جب سربراہ مل کے بیٹھتے ہیں تو نان بائنڈنگ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں، وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہماری محکمے کی فائلز ہیں اس میں بھی کسی جگہ کے اوپر یہ تذکرہ نہیں ہے، نہ ایک حرف لکھا ہوا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ہوگا، کتنا ہوگا، 40% ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اخباری خبریں تو ہیں کہ مختلف ممالک کو کتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، مگر یہ بائی لیٹرل اگریمنٹس ہوتے ہیں جن کی تفصیلات لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جتنا بھی کمرشلی اس وقت کسی بھی ملک کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے انشاءاللہ اتنا ہی اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کو تیل جی ملے۔ تو ڈاکٹر صاحب فائدہ پاکستان کو روس سے تیل خریدنے کا کیا ہے؟ دوسرے ممالک سے بھی ہم خرید رہے ہیں لیکن روس سے خریدیں گے، ڈسکاؤنٹ کا ابھی تک تعین نہیں ہوا، تو پاکستان کو پھر فائدہ کس مد میں ہے؟ دیکھیے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا جس پہ گفتگو ہوئی ہے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو 100 روپے کا تیل ملتا ہے اور آپ کو جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ملے، اگر آپ کو سستا تیل مل جائے تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ تو یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے۔ آپ جس چیز کا بات کر رہے ہیں وہ ایک غیر مناسب بات ہے کہ ابھی آپ پہلے سے کہتے ہیں ہمیں 40% یا 50% یا 100% ڈسکاؤنٹ ملے گا، جیسے کہ عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، اور اس کا پھر خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اس طرح کی گفتگو کا۔ تو بہتر یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ اور تھوڑی سی متانت کے ساتھ ہم چلیں اور ان سے گفتگو جاری رکھیں۔ جو ہماری بات ہوئی ہے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹڈ وہ تیل اور اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ملیں گی، اس پہ گفتگو کو آگے بڑھاتے چلے جائیں اور انشاءاللہ جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ہمیں ملے گا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ جو وہ بار بار گفتگو کر رہے ہیں اس کا حکومت پاکستان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور ہمیں روس سے بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر بالآخر روس سے ہی رجوع کرنا تھا تو یہ 8 ماہ کی تاخیر کیوں ہوئی؟ کیا کوئی رکاوٹ تھی؟ کوئی ریفائنریز کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش آ رہا تھا یا روس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا؟ یہ 8 مہینے تاخیر سے کیوں ہوئی؟ اپریل، مئی، جون میں اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی آپ نے دیکھا وہ روس کے جو سفیر تھے ان کا ایک انٹرویو بھی آیا تھا جس میں انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری پاکستان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے تو وہی جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اخباروں میں چیزیں آ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق بعض مرتبہ ہوتا ہے بعض مرتبہ نہیں ہوتا، جس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے پرانے جو وزراء ہیں وہ کوئی ایسی بات کریں جو حقیقت میں گراؤنڈڈ نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں متانت سے کام کرنا چاہیے۔ تو پہلے تو یہ ہوا کہ پاکستان نے فالو اپ کیا جب روس کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے پرائمریلی جو گفتگو کی ہے وہ پائپ لائن کی ہے، تو ہم سے پائپ لائن کی بات کریں۔ یہ گفتگو اس کے بعد یہاں کے جو سفیر ہیں انہوں نے ایک ذاتی انٹرویو میں بھی یہ کہہ دیا کہ ہماری اس معاملے پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر جب ہم نے ہمارے پاکستان کے جو سفیر ہیں انہوں نے وہاں پہ جب بات بڑھائی وزارت توانائی میں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہماری تو زیادہ گفتگو جو ہے وہ پائپ لائن کے حوالے سے ہوئی تھی، تو اس میں تھوڑا سا وقت ضائع ہوا۔
پھر جو ممالک کے درمیان کے معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو تھوڑا وقت لگتا ہے نا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھ کے چلے جائیں اور معاملات طے کر لیں. آپ کو کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے. ہم یہاں پہ ان کے پہلے ہم نے گفتگو، پہلے تو ہم نے یہی جانا کہ خان صاحب شاید سچ بول رہے ہوں گے، تو اس کی کنفرمیشن کے اندر ہم لگے رہے کہ وہ جو 30-40% کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں ہے. جب وہ نہیں نکلی تو پھر نئے سرے سے بات چیت شروع کی. ان کے سفیر کے ساتھ کئی راؤنڈز ہوئے گفتگو کے، پھر ان کے جو وزارت ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی گئی، اس کے بعد پھر ٹائم سیٹ کیا گیا، اور پھر آخر میں یہ کلمینیٹ ہوا جو یہ وزٹ ہے، اس میں معاملات آگے بڑھے ہیں جن کا میں نے آ کر پھر اعلان کیا یہاں پر. اچھا، یہ روس کا معاملہ ہے اس حوالے سے ریزرویشن امریکہ کی موجود ہیں. ایران کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ جی ایران ہمیں سستی گیس دینے کے لیے تیار ہے. تیل کی آفر وہ بار بار کرتا ہے. زرداری صاحب نے 2010 یا 2011 میں ایک معاہدہ بھی کیا تھا گیس کے حوالے سے. تو انٹرنیشنل سینکشنز کی بات ہوتی ہے، لیکن کئی یورپی ملک اور کئی دوسرے ممالک اس سے تیل خرید بھی رہے ہیں. گیس کی بات بھی ہو رہی ہے. کیا ہم ایران سے بھی یہ کوئی معاہدہ کرنے چلے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تو جو گفتگو ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور آپ نے سینکشنز کا ذکر کیا. تو اس وقت روس کا تیل جو ہے اور روس کی گیس جو ہے وہ یورپ خرید رہا ہے، اس میں یورپ پہ سینکشنز نہیں لگی. مگر تو اسی طرح ہم بھی ایک طریقے سلیقے سے بین الاقوامی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں گے. اور ہم پہ کیوں سینکشنز لگیں گی اگر یورپ پہ نہیں لگ رہی؟ بالخصوص اگر ہم ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار سے، ابو بورڈ طریقے سے اپنی جو تجارت ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور بین الاقوامی جو سٹینڈرڈز ہیں اور جو ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق بڑھائیں گے، تو کیوں ہم پہ سینکشنز لگیں گی؟ جس طرح باقی تمام ممالک اپنے جو ملکی مفاد ہے اس میں کانٹریکٹس کر رہے ہیں، ہم بھی بالکل اسی طرح کانٹریکٹس کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ بھی جو بھی سینکشنز کی رجیم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپس کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے، مگر آبویسلی اگر اس میں کچھ کنسٹرینٹس ہیں تو ان کو مد نظر رکھیں گے. جی اچھا، یہ تو اگر گیس ہمیں فروری میں یا مارچ میں ملتی ہے، LNG ظاہر ہے، اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ ہمیں بار بار ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب 8 گھنٹے گیس ملے گی، باقی 16 گھنٹے آپ کو بغیر گیس کے گزارا کرنے پڑے گا. تو یہ دسمبر، جنوری، فروری ہماری کیسی گزرے گی؟ اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں. دیکھیے، اگر میں پچھلے سال سے کمپیریزن کروں، آپ تو خود اہل قلم ہیں، تو آپ کسی بھی وقت جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی، اور ہر جگہ پہ پروفائلنگ ہو رہی تھی، اور ہر جگہ پہ آہوں فغاں ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیے، دسمبر کا پہلا ہفتہ گزر گیا ہے، اینڈ وی آر مینیجنگ ریزنبلی ویل. آبویسلی جو گیس ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے امور جو ہیں گیس سے ریلیٹڈ ان کو ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس وقت حالت بہت بہتر ہے. اور میں دوبارہ آپ کو یاد کرواؤں گا کہ پچھلے سال اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی. اب ہم دسمبر میں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے نومبر میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے عوام کو. اچھا، دسمبر میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے، جنوری میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے، اور فروری میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے. تو ہمارے ہاں جو نیچرل اور یہ سب 9% ڈپلیشن ہمارے ہاں ہر سال جو ذخائر ہیں وہ 9% کم ہو جاتے ہیں، 8 سے 9%، کسی سال 7%، کسی سال 9%. اس 9% کی ڈپلیشن یا کمی کے باوجود ہم پچھلے سال سے زیادہ گیس دے رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال سے جنوری میں بھی، دسمبر میں بھی ایک کارگو LNG کا زیادہ اس کا حصول کیا ہے، فروری میں بھی ایک کارگو زیادہ کا حصول کیا ہے. تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ قدرے سہولت ہوگی. جن 8 گھنٹوں کا آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی گھروں میں کھانا پکانا ہوتا ہے، آخر لوگوں کو ناشتہ دینا ہے، بچوں کو گھر کا کھانا بنانا ہے، تو کم از کم لوگوں کو یہ تو گارنٹی ہو
کہ جو کھانے پینے کے اوقات ہیں، مثلا صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، جس وقت بچوں کو یا گھر کے جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے، یا دوپہر کا کھانا بنانے کا جو وقت ہے 12 سے 2 بجے کا، یا رات کا کھانا بنانے کا جو وقت ہے 6 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک، اس دورانیے میں گیس پوری طرح سے فراہم کی جائے گی گھروں میں۔ اس کے درمیان میں یہ نہیں ہے کہ گیس نہیں آتی، مگر آپ کو پتہ ہے اس کا کبھی وہ کم ہو جاتا ہے حجم، کبھی اس کا پریشر ڈراپ کر جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے، اور ہمیں کافی حد تک اس وقت اللہ کے کرم سے کامیابی ہو رہی ہے کہ ان اوقات میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں گھروں میں گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ پرابلمز انفراسٹرکچر کی ہیں۔ انفراسٹرکچر کی پرابلمز یہ ہیں کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس کے جو دور افتادہ جو علاقے ہیں وہاں تک گیس پہنچتی نہیں ہے، وہاں تک پریشر نہیں رہتا ہے۔ وہ ایک انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے جس کو دور کرنے کے لیے اس مرتبہ ہم نے ان علاقوں میں جہاں گیس کم پہنچتی ہے یا پریشر کم ہو جاتا ہے وہاں پہ ہم نے ایل پی جی کا انتظام کیا ہے۔ سرکار جو ہے وہ اس وقت 20,000 ٹن سے زیادہ ماہانہ اضافی پچھلے سال کے مقابلے میں ایل پی جی فراہم کر رہی ہے۔ ہماری جو کمپنی ہے پنجاب اور سرحد میں SNGPL، اس نے نیا کاروبار ایل پی جی کا شروع کیا، اور ان علاقوں میں جہاں گیس کا پریشر کم ہوتا ہے ایل پی جی فراہم کر رہے ہیں وہ۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایل پی جی فراہم کی جا رہی ہے یہ سسٹم گیس میں ہے یا لوگ وہی جو روایتی طریقے سلنڈر کے ذریعے آئیں گے لے کر جائیں گے؟ نہیں جی، ایل پی جی تو ہوتی صرف سلنڈر میں ہے نا، لیکویفائڈ فارم میں ہوتی ہے جو گیس بنتی ہے۔ تو وہ علاقے جہاں پہ پائپڈ گیس، انفراسٹرکچر کی پرابلم کی وجہ سے پائپڈ گیس جہاں پہ نہیں پہنچ سکتی یا نہیں پہنچ پاتی یا پریشر کم ہو جاتا ہے، ان جگہوں پہ اب ایل پی جی فراہم کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے حکومت اضافی ایل پی جی منگوا رہی ہے تاکہ بلیک مارکیٹ نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ذکر گے جو کاروباری لوگ ہیں وہ خاصے مایوس ہیں۔ ایک سروے بھی آیا ہے کہ 6 ماہ کے دوران کاروباری اعتماد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت معیشت کی حالت کو کس حد تک بہتر کر چکی ہے یا نہیں کر پا رہی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آج ایک سروے بھی آیا ہے کہ 6 ماہ کے دوران کاروباری اعتماد میں مزید کمی واقع ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئے تھے تو توقع کی جا رہی تھی کہ ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی، لیکن یہ جادو کی چھڑی نہیں چل پائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کیونکہ جب آپ کسی بھی معاشی حالت کو 3 یا 4 سال لگا کے رتی کی ٹوکری میں پھینکیں تو اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے اسٹیبلائز ہونے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پہلے دن آئے تھے، جب یہ ذمہ داری اس حکومت کو دی گئی تھی، تو اس دن ہماری ایل سیز کنفرم نہیں ہو رہی تھیں، اور ہمیں بڑی بھاگ دوڑ کر کے اپنی ایل سیز کنفرم کرنی پڑ رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ کمرشلی تو جو بین الاقوامی بینک تھے وہ پاکستان کے بینکوں کی جو گارنٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب آہستہ آہستہ ہم اس حالت سے بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہم یہ جو $1 بلین کی پیمنٹ ہے جو ابھی 3 یا 4 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو ہوئی وہ نہیں کر پائیں گے، تو وہ پیمنٹ بھی ہو گئی ہے۔ جو ہم پاکستان کے اندر امپورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کنٹین کیا جا رہا ہے۔ ہماری پرابلم اس وجہ سے بھی آ رہی ہے کہ بین الاقوامی منڈی کے اندر تھوڑی سی مندی کا رجحان ہے۔ انفلیشن کی وجہ سے جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ پوری دنیا میں، کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پوری دنیا سے ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں، تو پاکستان کی بھی ایکسپورٹس جو ہیں ان کے اوپر پریشر ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے تھوڑا سا ایک مشکل وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بین الاقوامی ذمہ داریاں آپ پوری کر رہے ہیں، لیکن آج ہی کی خبر ہے، وہ کنفرم بھی کر دیجئے کہ سعودی عرب سے ہم نے $4.2 بلین مانگے ہیں، کچھ بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں، تیل خریدنا ہے، اور یوریا کھاد کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی 7 بلین سے نیچے آ گئے ہیں۔ تو
تو کیا اس صورتحال میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ جی تھوڑا وقت لگے گا، میں یہ تو کنفرم نہیں کر سکتا، یہ آپ کو منسٹری آف فائنانس بتا سکتی ہے کہ ان کے کیا آج کے کیا کانٹریکٹس یا کیا گفتگو چل رہی ہے مختلف ممالک کے ساتھ اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے ساتھ. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سی جو لونز ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو رول اوور ہو جاتے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں ہی $3 ارب کے ہمارے کچھ لونز تھے وہ رول اوور ہوئے، یعنی ان کو ختم ہونے کے بجائے ایک اور میعاد دی گئی ہے 2-3 سال کی. تو یہ جو بڑی بڑی رقوم کی ادائیگی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں خطیر رقم ایسی ہے جو صرف رول اوور ہونی ہے، یعنی مختلف ممالک سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ پہلا 3 سال کا عرصہ ختم ہو گیا، اب اس کو اضافی 3 سال کے عرصے کے لیے رول اوور کر دیا جائے. تو یہ تمام گفتگو جاری ہے، یہ بین الاقوامی اداروں سے بھی گفتگو جاری ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے دوست ممالک جن سے ہماری وقتاً فوقتاً گفتگو چلتی رہتی ہے اور ہم ان سے لونز لیتے دیتے رہتے ہیں، ان سے بھی گفتگو چل رہی ہے. تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے. اسحاق ڈار صاحب اور عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی گزشتہ روز بھی. ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائیلاگ کو لے کر کیا چل رہا ہے؟ کیا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی گئی اور ان کے اینڈ سے اس پہ رسپانس کیا آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کو حکومت زائل یا ختم کر پائے گی؟ یار حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی کسی سے بات کرنے سے نہ نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا ان سے بات نہیں کروں گا. پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ ان کے دیگر جو ذرا سیاسی بصیرت رکھنے والے پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن خان صاحب نے ہر مرتبہ 1, 2 یا 3 راؤنڈ کی گفتگو کے بعد باہر نکل کے ایک لفافہ اٹھا دیا، جیسے انہوں نے وہ جیب سے نکالا تھا کہ ملک کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے. بالکل اسی طرح باہر نکل کے انہوں نے ایک ہاتھ میں کاغذ پکڑا اور کہا کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں. تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ گڈ کانفیڈنس میں گفتگو کرنے میں مشکل پڑتی ہے جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس وقت کیا بات کر دیں. ان کو جو سمجھ آتی ہے کہ آج میرا فائدہ اس بات میں ہے کہ میں بات کو اس طرح گھما دوں، تو وہ نہ اپنا مفاد سوچتے ہیں، نہ ملک کا مفاد سوچتے ہیں، نہ خارجہ پالیسی کے متعلق سوچتے ہیں، جو ان کے دل میں آتی بات کر دیتے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انہوں نے روز بیان بدلے. ایک دن کہا کہ ہاں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر انہوں نے اگلے دن کہا میرا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں. اب اس بات سے ایسے شخص کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے؟ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں اسمبلیوں کے دروازے کھلیں. اگر وہ نہیں ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، اگر 3 دور ہوئے ہیں تو اس کا مطلب بات چیت آگے چل رہی ہے. ایک دور ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، 2 پبلک ہوئے، ایک خفیہ ہوا، تو بات تو آگے چل رہی ہے. ہم تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے؟ چارٹر آف اکانومی ہے، سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہے، الیکشن کی تاریخ طے ہو رہی ہے، کچھ اور معاملات ہیں، اس پہ ذرا ہماری رہنمائی کیجیے نا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ہو رہی ہے. ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس بات کا مطلب کیا نکلے گا. اچھا، خان صاحب کی کسی بات کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا، وہ جب ان کا جی چاہتا ہے مطلب بدل دیتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے بے شمار ایگزامپلز پیش کی ہیں، آپ چاہیں تو میں اور پیش کر سکتا ہوں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کبھی وہ ڈاکٹر صاحب حسب حال کوئی شعر عطا کر نہیں. آج تو کچھ بھی نہیں جی. آج تو اچھا، کوئی شعر ذہن نہیں. آج کی جو آپ کی کیبنٹ میٹنگ تھی اس کی کوئی باتیں ہمیں بتا دیں ایسی جو بتانے کے قابل ہے. دیکھیں میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی جو ہم معاملات ہیں، ہم ترکمانستان گئے، آذربائیجان گئے، قازقستان گئے، روس کا سے بھی ابھی ہو کر آئے. تو اس کے علاوہ آج ہم نے جو ہمارے بہت سے کانٹریکٹ، جو ہمارے کنویں ہیں جن سے تیل اور گیس نکلتی ہے، وہ بہت دیر سے بہت سے معاملات جو تھے عدالت میں پھنسے ہوئے تھے اور کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے، تو وہ عدالت میں جا کے سٹے لے آئے. تو آج ہم نے
کابینہ میں ایک منظوری کی ہے ایک فیصلے کی، جس کے بعد وہ تمام ویلز جو ہیں 11 ویلز دوبارہ سے پروڈکٹیو ہو جائیں گے اور دوبارہ سے ان پہ کام شروع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح ہم ایک ٹائٹ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ منظوری کیا کوئی نئی باڈی، کوئی ریگولیٹر، کوئی اتھارٹی نہیں تشکیل دے رہے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں جی. دیکھیں نا، ایک ویل ہے، جو ویلز ہمارے لیٹیگیشن میں تھے ان پہ کام نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے ان کو ایک طرح سے وہ جو کمپنیاں جو کام نہیں کر رہی تھی، لیٹیگیشن میں گئی ہوئی تھیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ نئے پارٹنرز، چاہے بین الاقوامی پارٹنرز یا لوکل پارٹنرز لے کر آئیں، جن کے پاس پیسے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، ڈرلنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک نیا موقع دی. جی صحیح، ٹھیک ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. وزیر مملکت اور پیٹرولیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانیں گے، جو اس وقت پاکستان کے سیاسی معاشی حالات ہیں اور اس پہ جو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی زیدی صاحب نے. علی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت سے معاملات ہیں جس پہ آپ سے بات کریں گے. آپ کے شہر کے ایڈمنسٹریٹر بھی بدل گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا لاہور کی بات بتا دیں. فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ امید ہے کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کر دیں گے. اب یہ امید کیوں ہے، یقین کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں فیصل، بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا نا، سب کا اپنا اوپینین ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے. پارٹی کے اندر بھی سب کی رائے لی گئی ہے. فیصلہ کب تحلیل کرنے کا ہے وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. سو جو مرضی جو کوئی کہتا رہے، یہ فیصلہ کس دن تحلیل کرنے کا فیصلہ یہ عمران خان صاحب کریں گے. جی نہیں، وہ تو درست ہے. جب چودھری مونس الہی صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مینڈیٹ دے دیا، یہ اختیار دے دیا، تو اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہے جس کی وجہ سے آج دیکھیں نا، ملاقات ہوئی عامر کیانی صاحب کی اور عمران اسماعیل صاحب ملے جا کے مونس الہی صاحب سے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ، کوئی اختلاف رائے یا کوئی ایسی چیز ہے، یا بے اعتمادی کا لفظ میں استعمال نہ کروں. تو کیا ریزرویشن چودھری صاحبان کی کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بار بار ملنا پڑ رہا ہے؟ وہ جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ پارٹی میں ڈسکس ہو چکی ہیں. مونس سے تو میں کئی دفعہ ملا ہوں، میرا دوست ہے. میں جب جاتا ہوں میں لاہور تو میری ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. اب کافی دیر گھنٹے بیٹھ کے گپ شپ بھی ہوتی ہے. وہ جب بھی کرنی ہے تحلیل، وہ اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، جو ان کو اختیار دے دیا گیا ہے. اب جو مرضی کسی کی رائے ہوتی رہے، وہ جب ٹائمنگ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے میں اس سے پہلے بھی میرے پروگرام میں کہا اور میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو بھی رائے جو جس کی بھی ہے، سب کی رائے عمران خان صاحب نے سن لی ہے، پارٹی کی لیڈرشپ نے سن لی ہے. ہم بھی میٹنگ میں ہیں، ساری سن کے، اور فیصلہ کب تحلیل کرنے کا ڈیسیشن لے لیا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونی ہے، پنجاب کی بھی اور کے پی کے کی بھی، انلیس اینڈ انٹل کہ یہ ہم سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیں، ہم سے ڈیٹ طے کر لیں جنرل الیکشن کی، سنیپ الیکشنز کی. اور یہ سنیپ الیکشن کوئی دنیا میں جو بھی سٹرکچر یا جو بھی میچور ڈیموکریسیز ہیں، جو بھی جمہوریت جہاں پہ بھی ہے، وہ سنیپ الیکشنز ہوتے ہیں. اب بورس یلسن نے وہ بریگزٹ سے ایگزٹ کے اوپر وہ مینڈیٹ پبلک سے فریش لے لیا، 2019 میں ہی کرا دی اس نے سنیپ الیکشن، حالانکہ مئی 2020 میں ہونے تھے، اس نے 2019 دسمبر میں ہی کرا دیے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندوستان میں ایک سال 2 دفعہ الیکشن ہوئے 90s میں، آپ کو یاد ہے کہ 3 سال میں 3 وزیر اعظم ہی ان کے بدل گئے تھے. سو سنیپ الیکشن، ان کے خود 77 کے الیکشن جو تھے وہ پہلے کرائے گئے تھے. تو 90s میں ہمارے پاس 2-2.5 سال میں ہوتے تھے. سو اٹ ڈزنٹ میٹر. سنیپ الیکشنز کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. صحیح ہے. ہمیشہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کوئی پارٹی، لیکن ایک سوال یہ ہے، وہ ہوتا ہی ہے کہ پبلک مینڈیٹ فریش لیا جاتا ہے. علی زیدی صاحب سوال یہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ سے آپ کا موقف ہے کہ حکومت سے نکلنے کے بعد آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا،
لیکن اس دوران آپ نے بہت سے کارڈز کھیلے, آپ نے اسمبلیوں سے, نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا, باہر آئے, آپ نے لانگ مارچ کیا, آپ نے حقیقی آزادی مارچ کیا. یہ تمام کارڈز فیل ہوئے, آپ جلد انتخابات نہیں کروا سکے. اب جو اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے, اگر یہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ بھی کوئی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, ہمارے پاس جو ہماری اسٹریٹجیز ہیں, آپ کی نظر میں شاید وہ لگ رہا ہوگا کہ کامیابی نہیں ہوئی. اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت تحریک انصاف ہے. اس وقت پاکستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں بھی پارٹنرشپ میں, KPK آزاد کشمیر, جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں, ہر جگہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. جب اسمبلیاں تحلیل کریں گے آٹومیٹکلی چلے جائے گا گیم. 66% آف دا کنٹری ول گو انٹو الیکشنز. 65 سے اوپر فیصد الیکشن میں چلا جائے گا. جس وقت بھی الیکشن, ہم ان کو کہہ رہے ہیں, اچھا ہم الیکشن اپنے لیے نہیں مانگ رہے, جتنے دن ہمارے یہ ڈیلے کریں گے الیکشن, پولیٹیکل ایڈوانٹیج تو ہم کو ہے, کیونکہ ان کے تو یہ کھڈا کھودتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی امیڈیٹ, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں ہے. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس سے پاکستان کو کیسے نکالا جائے, جو کہ بحران ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت اہم خبر آ رہی ہے, اہم خبر آ رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے 14 جولائی 2019 کو ایک آرٹیکل میں الزام لگایا تھا کہ شریف خاندان نے سیلاب زدگان کے فنڈ چوری کیے ہیں, اور اب اس آرٹیکل کے بعد آج ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی ہے باضابطہ طور پہ, اور برطانوی عدالت نے شہباز شریف کی جو حکم امتناع کی درخواست ہے اس کو خارج کر دیا ہے. علی زیدی صاحب, بہت زیادہ چرچے تھے, آپ کی جماعت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سیلاب زدگان کے پیسے بھی کھا گئے, لیکن اخبار جس نے خبر چھاپی اس کو معافی مانگنی پڑی. پاکستان میں تو آپ کہتے ہیں کہ قانون سازی بھی مرضی کی کر رہے ہیں, نیب بھی بدل رہے ہیں, اپنا یہاں پہ اپنے آپ کو کیسز ختم کروا رہے ہیں, لیکن یہ برطانیہ میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بے گناہی ثابت ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے وہاں پہ ان کی. کیا مطلب اس کے اندر یہ ٹرم ہوا, یہ کنڈیشن ہوگی نہیں, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی نا باہر. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تو امریکہ میں ویسٹرن کلچر میں جیسے ہمارے یہاں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, یا قتل ہو جاتا ہے لوگوں کا, وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. معافی کیوں مانگی ہے اخبار نے, معافی کیوں مانگی ہے؟ سیٹلمنٹ کے بعد معافی تو نہیں مانگنی چاہیے تھی نا جی. نہیں, وہ سیٹلمنٹ کی کنڈیشن لگا دی ہوگی کہ جی ٹھیک ہے سیٹلمنٹ کر لیں, اتنے پیسے آپ دے دیں گے, ہم آپ کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر دیں. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں گے. تو انہوں نے مانگ لی ہوگی, مجھے نہیں پتا کیا, ابھی تو آیا ہے, آئی ڈونٹ نو اس کی ڈیٹیلز کیا, وہ وقت بتائے گا. لیکن شہباز شریف نے پیسے دیے ہیں ڈیلی میل کو, اس میں کوئی یہ ڈاؤٹ تو نہیں ہے شہباز شریف کا, کسی کو یہ اگر شک ہے جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے پیسے دے کر یہ بیان ڈیلی میل سے دلوایا ہے کہ آپ معافی مانگیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی ہیں اس کا مجھے بھی پتا نہیں, اور کسی کو شاید پتا بھی نہیں چلے گا, بیکاز دو انڈیپینڈنٹ پارٹیز کے درمیان آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. جو بھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی کنڈیشن ہو. میرا یہ میں گیس کر رہا ہوں, مجھے پتا نہیں ہے کیا سیٹلمنٹ ہوئی آؤٹ آف کورٹ. بہرحال یہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن بظاہر تو وہ شادیاں بجا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم وہاں سے بھی برطانوی کورٹ سے اور اخبار سے بھی ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ہم, وہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل صادق اور امین ثابت ہو گئے. چلیں اچھا ہو جائیں اس کے اوپر, وہ ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے جی. اچھا یہ فرمائیں کہ صدر علوی صاحب کے ذریعے آپ کے اور مسلم لیگ یا حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں, اور 3 دور ہو چکے ہیں, شاید چوتھے کی بھی اطلاع ہے, تو ایجنڈا صرف الیکشن ہیں یا چارٹ آف اکانومی بھی ہے, انتخابی اصلاحات بھی ہیں, سول بالادستی کو یقینی بنانا بھی ہے, اور یہ جو آرمی چیف کے معاملے پر یکدم آپ نے
اپنی پوزیشن بدلی، وہ بھی اسی مذاکرات کا حصہ تھی؟ دیکھیں میری صدر صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑی جو ان کی ڈسکشن اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی ہے جی، وہ معاشی حالات کے پاکستان میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اسی پریٹیکسٹ میں اور بھی ساری باتیں ہوئی ہیں. اچھا، پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا ہے اکنامکلی، میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان جہاں اکنامکلی کھڑا ہے وہ ایک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہے، کھڑا نہیں ہے، ہونے لگ گئی ہیں بہت جگہوں پہ. جب آپ کے بینکس، کمرشل بینکس ایل سیز ریٹائر نہ کر سکیں اور آپ کا مال پورٹس پہ یا ایئرپورٹس پہ پڑا ہو تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں، آپ ایل سیز نیگوشیٹ نہیں کر سک رہے. سو یہ تو اب حالات ہیں. 16 ارب ڈالر ہم نے دینے اگلے 12 مہینے میں، پتہ نہیں ہم کہاں سے دیں گے جب ہمارے پاس ہیں 6 ارب. اس میں سے کچھ ریسٹرکچر ہو جائیں گے، لونز ایکسٹینڈ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ شارٹ ہوں گے. آپ کی ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے، ایکسپورٹ آپ کی گر رہی ہے، فارن ریزرو آپ کا گر گیا ہے، ریمیٹنسز آپ کی گر گئی ہیں، انفلیشن آپ کی آسمان پہ ہے، ڈالر مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے. آپ جو بھی یہ کہتے ہیں یہ ریٹ ہے وہ ریٹ ہے، بازار میں جا کے ڈالر آپ کو ملے گا نہیں. بینکس کے پاس لیکوڈیٹی کی، ڈالر فورن لیکوڈیٹی کی میسو کرائسس ہے. سو یہ سارا اگر آپ ملا لیں تو دیر از این ایشو. وی ہیو بگ چیلنجز فار پاکستان. سو یہ جو جتنی بھی خبریں ہیں، باقی جو یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں، اس کو چھوڑ کے ہمیں فوکس ہی کرنا چاہیے اکانومی کے اوپر کہ اس کو کس طرح کریں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں ارشاد بھائی کہ 2018 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہمارے کچھ معاشی حالات اسی طرح کے تھے جو اس ملک کے آج ہیں، ہمیشہ انہوں نے وہیں چھوڑے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم نے اس وقت بھی ٹھیک کیا کووڈ کے باوجود. تو ہمارے پاس پلانز ہیں، اور ہمارے پاس فائنینشیل سٹیبلٹی یا اکنامک سٹیبلٹی ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی جب ایک لانگ ٹرم ویو لے سکے گا پاکستان پہ کوئی، اور وہ جب آئے گا جب ایک عوام کے مینڈیٹ کی حکومت یہاں پہ ہوگی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ابھی دنیا بھر کے اندر آپ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو لوگ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز اور الیکشن میں جاتے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں الیکشن مانگ رہے، جو آپ پہلے میں بات آپ سے کر رہا تھا، ہم پاکستان کے لیے الیکشن مانگ رہے ہیں. ہمارا تو فائدہ ہے جتنا لمبا یہ کرتے رہے. اچھا نہیں، صدر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ اب حکومت چاہتی کیا ہے؟ ملک کا نقصان ہے. صدر صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ حکومت چاہتی کیا ہے، کہ آپ اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائیں، یا وہ آپ کو قبل از وقت الیکشن دینے کے لیے تیار ہے اور کچھ کنڈیشن لگا رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ بات وہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں جتنا کم بات کروں وہ بہتر ہے. صدر صاحب نے جتنی بات بتانی ہوگی، ریلیز کرنی ہوگی، وہ خود کر لیں گے. صحیح ہے. اچھا، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جو سلمان شہباز کی واپسی ہے یہ NRO2 کا حصہ ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے NRO2 دیا ہے. جب آپ حکومت میں تھے تو عمران خان کہتے تھے یہ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں، میں NRO نہیں دوں گا. پھر یہ بھی کہا جی نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ نیب کو کنٹرول کرتی تھی. اتنے بے بس تھے عمران خان، تو پھر حکومت میں بیٹھنے کا جواز کیا تھا علی زیدی صاحب؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، گڈ کوشچن. حکومت میں جب ہم آئے تھے نا، ہم نے حکومت میں بیٹھ کے کوئی عیاشیاں نہیں کی ہوئی. اور یہ آپ کے ساتھی اینکرز کے، بلکہ ارشاد بھائی کو پتا ہے، جس طرح ہم رہے ہیں حکومت میں، ہم نے جس طرح حکومت کی ہے، ہمارے فورن ٹرپس، ہمارے ہر چیز ہم نے کرٹیل کاٹ پیٹ کے منیمائز کر دیا سارا کچھ. یہ ملینز آف ڈالرز خرچ کرتے تھے باہر، عمران خان 60-70 ہزار ڈالر میں وہ ٹرپ سارے کر آئے. ہم نے حکومت چلائی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہاں، ہمارے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی، ہمارے پاس ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، اور اس کولیشن گورنمنٹ میں MQM اور یہ GDA اور باپ پارٹی کے اراکین شامل تھے، اور ہمیں بیلنس کر کے چلنا تھا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ نیب کس کے کنٹرول میں ہے یہ، اور جو خان صاحب نے بات کی کہ جی NRO2 مانگ رہے ہیں، میں کچھ میٹنگز کا حصہ رہا ہوں جہاں پہ یہ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں اور ہوئی ہیں، میرے سامنے بھی ہوئی ہیں اور کہیں میں نے بھی کی ہیں. کبھی بھی کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا جب تک آپ جزا اور سزا کا نظام نافذ نہیں کریں گے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. ارشاد بھائی آپ کو پتا ہے، اس پہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے. اسی جزا اور سزا کے قانون پہ، ریوارڈ اور پنشمنٹ کے کانسیپٹ کے اوپر قانون بھی بنتا ہے، مذہب بھی اسی کے اوپر ہے،
सब इसी के ऊपर है। वो जो सूरह अलम में शुरू में ही वो मालिक यौम दीन, ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, यानी कि अल्लाह ताला कहता है मालिक क़यामत के दिन का मालिक, वो सजा और जजा का दिन है। हमारा बेसिक फलसफा मजहब का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का है ही वो। अगर आप जजा और सजा के सिस्टम को खत्म कर दें, कोई सोसाइटी कभी तरक्की नहीं टाइम की, खत्म हो गया तारीख है में कभी नहीं की। जी, टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया। आपका अली ज़ैदी साहब, इरशाद साहब, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।